Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 10 today, we'll try to develop an understanding of the supply chain. Now this is a very conservative statement, primarily because of the fact that your last 9 lectures have identified so many different knowledge areas which have been covered in different modules. You are now in a position to identify what is a supply chain. You can identify a supply chain in a Pakistani context. You are in a position to talk about all those physical boundaries, all those constraints which either make or break a supply chain in Pakistan. You are also in a position to identify the most important managerial perspectives, the lean side of a supply chain, the supplier relationship concept. And also you have talked about various other important knowledge areas like the 3PL and the 4PL, the third party logistics and the fourth party logistics. You have also talked and covered about the financial performance of a firm. Today we'll look into the understanding of supply chain from a perspective which we all follow unconsciously. In other words, we'll try to develop an understanding of the supply chain with the aid or help of a strategic framework. Now, what is a strategic framework? All of you have been able to identify the structure, the organization, or the frame within which you would be asked to perform certain decision making by your enterprise. That frame, that support, that organizational limitation or boundaries is the framework which we are referring to. As a matter of fact, in the next 6 lectures, our basic objective would be to provide a strategic framework that would enable us to analyze, design, or implementation, or planning, or operational aspects of a supply chain. We have identified that this framework would enable any enterprise to not only establish its strategic, tactical, or operational objectives, but also to benchmark its performance either with its past performance or with that of the leader in any particular field of interest. If you are feeling the pain in the field of procurement, you may like to benchmark the performance of your enterprise with the performance of the leader in the procurement side. If you feel that your performance in the manufacturing side is lagging behind, you may like to benchmark your performance with the performance of the leader in the manufacturing side. Or if it's the other way around and your performance in the distribution or customer relationship management is a matter of concern for your enterprise, then you should try to benchmark your performance with the leader in that particular customer relationship management domain. My only point of interest for you to understand right now is that do not use the word firm. Rather, you should use the word enterprise whenever you are dealing with supply chain, primarily because of the fact that the word firm often refers to the consultancy firms, which may or may not be even interested in pursuing a supply chain strategy. Also, if you could recall, in one of your earlier modules, you established the fact that whenever you are dealing with supply chain management or enterprise resource planning, you would take into account the word enterprise. Why? Because the word enterprise would be able to identify all those value chain elements, be it the primary set of activities, be it the secondary set of activities, quite objectively. اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. آپ انٹرپرائز کی ٹرمینالوجی میں ان باؤنڈ لاجسٹکس, آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس, آپریشنس, یا اگر آپ سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشنس کی بات کریں یا انفارمیشنل فیڈ بیک یا کسٹمر آفٹر سیل سروسز کی بات کریں, تو تمام کے تمام ایلیمنٹس کو آپ پراپر طریقے سے سیٹ آف ایکٹیویٹیز یا پروسیسز کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ آج کے بعد
آپ سپلائی چین مینجمنٹ کی جب بھی ڈسکشن کریں تو یو شوڈ یوز دا ورڈ انٹرپرائز, ناٹ دا ورڈ فرم. Similarly, lectures 10 and 11 introduce the most important concept which would enable your enterprise to achieve its objectives not only in the short term or in the middle or intermediate range, but also in the long term range. So whenever you are going to talk about the time horizons, be it the strategic one, be it the tactical or the intermediate one, or be it the operational time frame, we will not try to challenge the popular saying which says that amateurs talk about strategy, dilettantes talk about tactics, and professionals talk about logistics. Rather, we will judiciously present our case that whether it is the amateur, whether it is the dilettante, whether it is the professional, all face the same need to have a thorough knowledge of a strategic framework that helps them to carry out decision making in all the time horizons. In other words, ان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ چاہے وہ بہت زیادہ انیشیل سٹیج آف دیئر کریئر ہوں یا بہت زیادہ پروفیشنلی انہوں نے کمپٹنس حاصل کر لی ہو, کہ وہ اپنی انٹرپرائز کی جو باؤنڈریز ہیں, جو اسٹریٹجک فریم ورک ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. اگر وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو ان کی ڈیسیجن میکنگ تھوڑی سی بہتر طریقے سے ہوگی اور انسرٹنٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کافی حد تک ریموو ہو جائے گا. سو دا لرننگ آبجیکٹیوز ان دا نیکسٹ 2 lectures are actually 6 in number, and we have developed our modules to establish all those particular set of rules which would enable us to answer these or develop an understanding of all these learning objectives. چاہے وہ کوگنیٹو ڈومین ہو, چاہے وہ افیکٹو ڈومین ہو, چاہے وہ آپ کی سائیکو موٹر ڈومین ہو. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان تمام کے تمام 6 کے 6 لرننگ آبجیکٹیوز کو اپنی ماڈیولر فارم آف لرننگ کے ذریعے بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں. فرسٹ آبجیکٹیو از ٹو آئیڈینٹیفائی دا سپلائی چین پروسیس ود اسٹریٹجک فریم ورک پرسپیکٹو. اگر آپ اسٹریٹجک فریم ورک پرسپیکٹو کے ساتھ اپنے سپلائی چین پروسیس کو بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, آپ اسے کلاسیفائی کر لیں گے, اس کے ان اور آؤٹس دونوں اینڈس کے اوپر آپ پراپر طریقے سے جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز اور پروسیسز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے, تو آگے چل کے آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہوگی وہ بہت بہتر ہو جائے گی. نمبر 2 آبجیکٹیو از ریکگنائز دا فلوز ود ان and across the supply chain. Now this is a very interesting objective, primarily because of the fact that we have certain misplaced perceptions about a lot of things. کہ ہم یہ بات کر کے اپنی discussion آگے بڑھا دیتے ہیں کہ whenever we are dealing with a supply chain, we are only talking about a single entity, whereas in reality it is something else. آپ کسی بھی ڈائمینشن کو, کسی بھی پرٹیکولر فیز کو جب سپلائی چین پرسپیکٹو کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو دیر از a possibility that multiple activities are taking place. تو ہم اس کو جب ڈسکس کریں گے تو we'll be able to identify that limitation. The third objective is discuss the objective of a supply chain and the impact of supply chain decisions on the success of an enterprise. یہ تو کافی زیادہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اگر آپ کے پاس سپلائی چین کا گول یا آبجیکٹو کلیئر ہوگا تو یو آر ان اے پوزیشن ٹو آئدر aim for the success, or if you do not have a clear objective in front of you, you would end up paying a heavy price and your supply chain would be ineffective and your enterprise would be declared non-successful or unsuccessful. Similarly, your learning objective number 4 is classify the key supply chain decision phases and explain the significance of each. In fact, there are 3 supply chain decision phases, اور یہ آپ نہ صرف لیکچر نمبر 10 اور 11 میں دیکھیں گے بلکہ آپ کی جو ڈسکشن اگلے کوئی 15-16 لیکچرز کے اوپر مشتمل ہے, وہاں پر آپ کی یہ ڈسکشن بہت بہتر طریقے سے لیبریٹو فارم میں انفولڈ ہوتی چلی جائے گی, اور آپ کافی حد تک اپنی جو روٹین ایکٹیویٹیز ایز اے سپلائی چین مینیجر یا سپلائی چین اینالسٹ کی ہے
اس میں بہتری محسوس کریں گے, بیکاز فرام دس پوائنٹ فارورڈ آل یور ڈیسیجن میکنگ وڈ بی انڈر دا کانشیس پرسپیکٹو. آپ کو کچھ باتیں جو انکانشیسلی پتہ ہیں, اب آپ ان کو پراپر تھیوریٹیکل فریم ورک اور پراپر آپ اپنی جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں اس کے تحت فلفل کر سکتے ہیں. لرننگ آبجیکٹو نمبر 5, ڈسکرائب the cycle and the push or pull views of a supply chain. This is again a very, very important concept. اور ہم شاید اپنی سپلائی چین کی جو انیشیل ڈسکشنز تھیں اس میں اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں. So hopefully in lecture number 11 you would be able to identify in detail the push and pull views of a supply chain. And learning objective number 6 is categorize the supply chain macro processes in an enterprise. اور میرا خیال سے اگر آپ جب اس ڈسکشن کو سم اپ کر رہے ہوں گے تو آپ کے لیے جو انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو آئے گا وہ یہ ہے that in your earlier modules of learning you have covered the supply relationship management, you have covered the integrated or the internal supply chain management processes, and you have also covered the customer relationship management processes. تو یہ آبجیکٹو بھی آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کافی ان ایلیمنٹس کو جو آپ نے شاید اپنے کسی ڈفرینٹ کورس میں یا اسی کورس کے ارلیئر پارٹ میں جب آپ نے ڈسکشن اپنی انیشیٹ کی تھی تو آپ یہ دیکھ چکے ہیں. ناؤ اٹ وڈ بی دا بیسٹ ٹائم ٹو سم دیم اپ. تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ماڈیولس کو ون بائی ون ٹیک اپ کریں. ماڈیول نمبر 1 آئیڈینٹیفائز دا سپلائی چین پروسیسز ودن اے اسٹریٹجک فریم ورک. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد اتنے ایگزامپلز موجود ہیں جہاں پر آپ سپلائی چین کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اف یو کوڈ ریکال ان یور ارلیئر پارٹس آف یور سیمسٹر, آپ نے بات کی تھی کہ سپلائی چین مینجمنٹ جو آپ ارد گرد پروسیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو دیٹ وڈ بی دا ٹائم وین یو sit on your breakfast table and enjoy a piece of bread. آپ اس ڈبل روٹی یا بریڈ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پراپر سپلائی چین, اور آپ نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے ارد گرد جو ایف ایم سی جیز یا فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس سے ریلیٹڈ سپلائی چین ہے وہ بہت ایگریسولی آپ کے سامنے آپریٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہاں پر آپ کے لیے اسٹریٹجک, ٹیکٹیکل اور آپریشنل ڈیسیجنس بھی انفولڈ ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. ایون دو یو آر ناٹ پارٹ آف دیٹ انٹرپرائز, بٹ یور رول ایز اے کسٹمر exposes you to all three set of decision making phases as well as decision making processes. اگر گرمی کی آمد ہوتی ہے تو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ لائک آپ کی سافٹ ڈرنکس وہ ایک ڈیمانڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ڈیمانڈ کو انڈیوس کر دیتی ہیں. دے اسٹارٹ پلئنگ ایڈورٹیزمنٹس آن دا ٹیلیویژن وچ ٹاک اباؤٹ دا کسٹمرز ریکوائرمنٹ ٹو انجوائے اے سافٹ ڈرنک جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے. یا وہ آپ کو اس قسم کی سچویشنز دکھاتے ہیں جو کہ شاید آج کل انفارچونیٹلی آپ کو انرجی کرٹیلمنٹ والے دنوں میں فیس بھی کرنی پڑتی ہے. تو آل دیز سیٹ آف ایکٹیویٹیز وڈ کریٹ اے نیڈ, یا اگر آپ غور سے دیکھیں تو نیڈ تو ہوتی ہے. تو یہ جو نیڈ کا جو کانسیپٹ ہے, کسٹمر نیڈ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ آپ نے ارلیئر پارٹ آف یور مارکیٹنگ کلاس بھی شاید بہت بہتر طریقے سے ڈیٹیل میں کور کیا ہوگا. سو وی آر پرابلی ایٹ دا رائٹ ٹائم ناؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ دا بیسک supply chain process would be to satisfy the customer needs, and in the same time frame generate enough profit تاکہ آپ کی جو انٹرپرائز ہے اور آپ کے جو سپلائرز ہیں یا آپ کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہاں پر پراپر اور افیکٹو پروفٹ شیئرنگ کے ذریعے آپ کسٹمر کی نیڈس کو بھی فلفل کریں, اپنے لیے آپ پروفٹ بھی جنریٹ کریں, اینڈ آف کورس جو لمیٹنگ فیکٹر اس میں ہے وہ ہے بیلنس بٹوین دا کاسٹ جو آپ استعمال کرتے ہوئے اپنے کسٹمر کی نیڈ کو فلفل کریں گے. اف یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ, واٹ ول ہیپن؟ یو وڈ لوز آؤٹ ٹو یور کمپیٹیٹرس.
اب چاہے اس میں کنزیومیبل گڈس ہوں یا ڈیوریبل گڈس ہوں یا سروسز ہوں، سپلائی چین تو کہیں بھی جا سکتی ہے. آپ سے شاید پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی اور آپ نے یہی چیز اسٹیبلش کی تھی دیٹ سپلائی چین از ناؤ، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم شاید اپنی زمین سے، اپنی جو اوشنس کی ڈیپس ہے یا جو ہمارے فضائی رابطے ہیں ان سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں. وی آر ناؤ ان اسٹیٹ جہاں پہ ہم اسپیس ٹریول کو پچھلے 50-60 سالوں سے دیکھتے بھی چلے آ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے اس کو اچیو بھی کر لیا. اینڈ واٹ ہیز ہیپنڈ، وی آر ناؤ ان اے پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ extending our supply chains beyond the face of this earth to planets جن کو ہم پہلے شاید خیالوں میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ آپ نے مارس کے اوپر اپنا مشن بھیجا، مارس کے اوپر جو آپ کا اسپیس وہیکل لینڈ کیا یا جو بھی اس کا ایگزیکٹ نام ہے، اور اس نے آپ کو پراپر انفارمیشن پرووائڈ کرنی شروع کر دی. دیٹ کنیکٹیوٹی، دیٹ اینڈ پوائنٹس کہ زمین سے مارس تک، دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، کیونکہ آپ نے ایک طرح سے سپلائی چین کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا اپنے ایڈوانٹیج کے لیے. سو وین ایور یو آر گوئنگ ٹو آئیڈینٹیفائی یور سپلائی چین پروسیسز، دیر آر نمبر آف اسٹیپس، اور اگر آپ ان اسٹیپس کو انکانشیسلی پہلے سے فالو کرتے چلے آ رہے تھے، آپ کانشیسلی فالو کرنا شروع کر دیجیے. اسٹیپ نمبر 1 از دیٹ آئیڈینٹیفائی دا سپلائی چین اینڈ اٹس اسٹیجز. آپ نے کہا کہ میں نے جس جگہ پہ اپنی سپلائی چین کو کریٹ کیا یا اس کو میں نے امپلیمنٹ کیا، وہاں پر کچھ اسٹیجز کو مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے آپ کو سپلائر کی جو رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں اس اسٹیج کو بھی دیکھنا ہوگا، آپ نے جو اپنی انٹرپرائز ہے اس کی بھی رولز اور رسپانسبلٹیز کو دیکھنا ہوگا. اینڈ سملرلی یور ڈاؤن اسٹریم اینٹیز اور اسٹیجز لائک ڈسٹریبیوشن، یا اگر آپ ریٹیلر کا ماڈل فالو کر رہے ہیں یا فار دیٹ میٹر اگر آپ ڈائریکٹ کسٹمر تک جا رہے ہیں. سو اسٹیپ نمبر 2 از آئیڈینٹیفائی دا سپلائی چین آبجیکٹو. سپلائی چین آبجیکٹو کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. ٹو فلفل دا کسٹمر نیڈس. آلسو آپ چاہیں گے کہ آپ ان کو پراپر طریقے سے جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں یا پروڈکٹ سپلائی کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی پروفٹ بھی حاصل کریں یا سپلائی چین سرپلس بھی حاصل کریں. دیٹ از پرابیبلی فور گون کنکلوژن. یہاں پر کچھ ہمارے دوست اعتراض کرتے ہیں کہ سپلائی چین تو صرف بزنس سے ریلیٹڈ بات کو ڈیل کرتی ہے، ویئر ایز ان ریالٹی آل دوز نان پروفٹ آرگنائزیشنز ایز ویل، جہاں پر پروفٹ کو آپ بزنس آبجیکٹو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ ہم سوشل یا کمیونٹی رسپانسبلٹی کو فلفل کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر بھی سپلائی چین کا آبجیکٹو مور اور لیس یہی ہوتا ہے. وہاں پر شاید آپ پروفٹس کی بات نہیں کریں گے، کسی اور نظریے سے ویلیو ایڈیشن کو آپ ایویلویٹ کر لیں گے، بٹ دا آبجیکٹو از اسٹل دیئر ٹو فلفل دا کسٹمر نیڈس. اور عام طور پہ اس میں کئی ایکسپرٹس یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دا سپلائی سائڈ، اکانومسٹ خاص طور پہ اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس پلیس کرتے ہیں، دیٹ دا سپلائی آف دا گورنمنٹ از سو ہائی دیٹ دا ڈیمانڈ از آلویز سرپاسڈ بائی دا گورنمنٹ سپلائی. تو یہ خیر ایک الگ ڈائمینشن ہے جس کو ہم اس وقت شاید دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتے. اسٹیپ نمبر 3، آئیڈینٹیفائی سپلائی چینز سرپلس اور سپلائی چین پروفیٹیبلٹی. اٹ از آف کورس این ایکسٹینشن آف اسٹیپ نمبر 2. اگر آپ اسٹیپ نمبر 2 اور 3 کو کمبائن بھی کرنا چاہیں تو بھی وہ پرفیکٹلی فائن اور کلیئرلی اپنے آبجیکٹو کو فلفل کرتا ہے. اسٹیپ نمبر 4 از آئیڈینٹیفائی ریل سپلائی چین امپروومنٹ. یہ جو لفظ ریل ہے اس کے اوپر ذرا غور کر لیجیے، کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی I'm not talking about Pakistan alone, I'm talking about the business world. And I can give you so many different examples all around the globe جہاں پر so-called business interventions جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انوویشن کے ذریعے امپروومنٹ آف دا پروڈکٹ یا سروس کے لیے انکارپوریٹ کیا، اور اس نے اپنی بہت ہی چھوٹے ٹائم فریم میں جو اناؤنسڈ آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو کر لیے. یہ تو ایک initial part of the story. But in reality what happens? All these interventions eventually becomes interferences of the highest order.
اور ہو کیا رہا ہوتا ہے, اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے دیٹ دی آرڈر ویزیبلٹی, پروڈکٹ ویزیبلٹی اور دا سروس ویزیبلٹی جو کہ نظر آنا چاہیے, یا پروڈکٹ یا سروس جو آپ اپنے کسٹمر تک پہنچا رہے ہیں, وہ غائب ہو جاتا ہے. اینڈ ایز اے ریزلٹ دی سپلائی چین سرپلس اور دی پروفیٹیبلٹی دے ڈسپیئر. اور دیکھا بھی ہی گیا دیٹ پیپل ٹینڈ ٹو کریٹ پرابلمس فار دیم سیلوز. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا سپلائی چین آبجیکٹو جو ہے اٹ شوڈ بی کامن اکراس دا سپلائی چین, تھرو آؤٹ دا سپلائی چین. سپلائرس کے لیے بھی وہی آبجیکٹو ہے, ہماری انٹرپرائز کے لیے بھی وہی آبجیکٹو ہے, ہمارے ڈاؤن اسٹریم میں جو ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز ہیں ان کے لیے بھی یہی آبجیکٹو ہے. لیکن ہوتا نہیں. ہوتا یہ ہے دیٹ ون پارٹ آف دی انٹرپرائز, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں آپریشنس, وہ شور مچا دیتے دیٹ وی آر ان اے پوزیشن ٹو اچیو کاسٹ منیمائزیشن. اب اس کاسٹ منیمائزیشن کو اگر آپ آبجیکٹولی دیکھیں گے تو اٹ از ناٹ بینگ ٹرانسفرڈ اور ٹرانسمیٹڈ تھرو آؤٹ دا انٹرپرائز, اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے سپلائر تک بھی نہیں بات پہنچ رہی اور ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز تک بھی نہیں بات پہنچ رہی. تو کیا ہوتا ہے؟ دا اینڈ ریزلٹ از لیک آف ریئل ٹائم آبجیکٹیوٹی. اب وہ ریئل ٹائم آبجیکٹیوٹی کیا ہے؟ ریئل سپلائی چین امپروومنٹ نہیں آتی, ورچوئل قسم کی امپروومنٹ آتی ہے جس کو آن پیپر تو شاید آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, بٹ ریالٹی میں وہ نظر نہیں آتی. سو اسٹیپ نمبر 5 از آئیڈینٹیفائی دا 3 ڈیسیژن فیسز. اور یہ کون کون سے ڈیسیژن فیسز ہیں؟ یہ ہیں جناب ڈیزائن کا, جس کو آپ اسٹریٹجی سے بھی اکثر ریلیٹ کر دیتے ہیں. دوسرا ہے آپ کی پلاننگ کا, جسے آپ اکثر ٹیکٹیکل سے یا ٹیکٹکس سے بھی ریلیٹ کر دیتے ہیں. دا تھرڈ ون از دی آپریشنز ون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں پہ اسٹریٹجی یا اسٹریٹجک ڈیسیژن فیس ہے, کہاں پر آپ کا ٹیکٹیکل ڈیسیژن فیس ہے, اور کہاں پر آپ کا آپریشن سے ریلیٹڈ ڈیسیژن فیس ہے. تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. تھرو آؤٹ دا سیمسٹر ویل بی اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم focusing on each aspect of the decision making process. Step number 6 is identify the importance of decisions made in each phase with respect to profitability. Step number 7 is actually what you would be covering at your enterprise. آپ کے enterprise پہ جتنے بھی continuous improvement کے projects ہوں, چاہے وہ sequential incremental میتھڈالوجی کے ساتھ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہوں, یا وہ ایسے بہت زیادہ بگ بینگ اپروچ کے ساتھ امپلیمنٹ کیے جائیں, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر ایگزامپلز وچ وڈ آئدر ڈائریکٹلی ہیو این امپیکٹ, ہوپ فلی پازیٹیو امپیکٹ آن آر سپلائی چین. عام طور پہ ضروری یہ دیکھنے کی بات ہے دیٹ وین ایور یو آر گوئنگ ٹو گو فار اینی نیو پروسیس, آپ اس کی سیمولیشن اسٹڈی کے ذریعے افیکٹونیس کو پہلے سے جانچ لیجیے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی جو ایکچوئل آؤٹ پٹ یا پرفارمنس ہو وہ اس انٹرونشن کے بعد بجائے اوپر جانے کے نیچے کی طرف چلے جائے. اور اس میں ہمارے پاس سپلائی چین سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ایگزامپلس ہیں. سو وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈیل ود یور سپلائی چین اسٹریٹجی اور ڈیزائن فیز, آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے دیٹ یو وڈ address the problem of network decisions. Network decisions کیا ہیں؟ ہم لیکچر نمبر 13 and 14 onwards دیکھیں گے بھی that whenever you are dealing with your network design, you are actually entering into all those irreversible capital budgeting decisions. کہ آپ نے کہا کہ ہم نے لوکیشن A کے اوپر اپنا مینوفیکچرنگ فیسلٹی رکھنی ہے, لوکیشن B کے اوپر ہم نے اپنا کوئی ڈسٹریبیوشن سینٹر یا ویئر ہاؤس فیسلٹی کو بلڈ کرنا ہے, یا ہم نے لیز کے اوپر حاصل کرنا ہے. تو اس قسم کی جو ڈیسیژنز ہوتی ہیں وہ اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہوتی ہیں. آپ نے کہا کہ میں ٹرانسپورٹیشن حاصل کرنے کے لیے, اپنے پروڈکٹ کو اپنے کسٹمر تک پہنچانے کے لیے, یا تو ڈیڈیکیٹڈ ٹرکس اپنے ہی پرچیز کر کے اپنی فلیٹ ڈیولپ کر لیتا ہوں, یا میں کہتا ہوں کہ نہیں, اٹ از ناٹ فیزیبل فار می ڈیو ٹو دا پرابلم آف ہیونگ دی ایکسپرٹیز, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آٹو موبائل ٹیکنیشین
نہیں اویلیبل، جس کی وجہ سے ہم ان کی مینٹیننس نہیں کر سکتے یا مینٹیننس بیکمز اے لائبلٹی فار اس. سو یو وڈ سے کہ ہم ایک کانٹریکچوئل ایگریمنٹ کسی تھرڈ پارٹی یا فورتھ پارٹی لاجسٹکس کے ساتھ کیری فارورڈ کر کے ٹرانسپورٹیشن کی سروسز اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ ان سے حاصل کر لیتے ہیں. پلیز ڈو ناٹ لمٹ یور سیلف کہ ہم نے صرف پروڈکٹ کو ہی اس طرح سے ٹرانسپورٹ کیا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ پروڈکٹ کئی مختلف ذرائع کے ساتھ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں. جب آپ نے لاجسٹکس کا اپنا ڈسکشن کیا تھا تو آپ نے کئی رولز اسٹیبلش کیے تھے، اس میں سے صرف اتنی سی بات آپ کو یاد دہانی کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، دیٹ انٹر موڈل اور مختلف موڈس کے ذریعے جب آپ وہی پروڈکٹ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو دیر کین بی ڈفرنٹ سیٹ آف اسٹریٹجیز انوالوڈ ان اٹ. سو پلیز ڈو ناٹ تھنک دیٹ یو گاٹ ون پل جس کے ذریعے آپ سارے علاج یا ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. سپلائی پلاننگ از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ٹیکٹیکل پلان یا ٹیکٹیکل ٹائم ہورائزن میں اپنی سپلائی اور ڈیمانڈ کو میچ کر سکتے ہیں. آگے چل کے آپ سے ڈسکشن جب کریں گے تو یو وڈ بی ایبل ٹو اسٹیبلش دا فیکٹ دیٹ آپریشنز ریلیٹ ٹو دا سپلائی پارٹ، یا جو مینوفیکچرنگ سائڈ آف دی انٹرپرائز ہے وہ سپلائی کی بات کرنے کی طرف زیادہ مائل اس وجہ سے ہوتے ہیں بیکاز دی ایکسپرٹس ہیو کلاسیفائڈ دی ڈیمانڈ ایز دا ڈومین آف دا مارکیٹنگ انڈیویجولس. اگر آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے یا پرائز ڈسکاؤنٹس کے ذریعے یا ٹریڈ پروموشنس کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ انڈیوس کی کسٹمرز میں، تو یو وڈ بی ایکچولی ان دا ڈیمانڈ زون آف دی سپلائی چین. اور اگر اس کے برعکس آپ نے سپلائی انکریز کی تو یو وڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ دی آپریشن سائڈ. آپ چاہے اس میں آپ پراپر فورکاسٹنگ ٹیکنیکس کا استعمال کریں، چاہے آپ پراپر ایگریگیٹ پلاننگ ٹیکنیکس کا استعمال کریں، یو شوڈ آلویز بی ریفرنگ اور میکنگ ڈیسیجنز اراؤنڈ دا انوینٹری پارٹ. تو یہ بھی خیر آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یو شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی دس امپورٹنٹ کانسیپٹ ایز ویل. پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین، your operational part or your operational set of decisions are more or less focused on satisfying or fulfilling the customer orders. اب وہ customer orders جو ہوں گے وہ specific set of activities کو relate کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کا کسٹمر آپ سے ایک ہی آرڈر کے ذریعے مختلف different products حاصل کرنے کی کوشش کرے. Or there would be a situation where the customer would generate a single order and he would say that I would wait, یا اٹ وڈ بی اے لانگ ٹرم آرڈر جس میں آپ نے ہر ٹائم فیس کے بعد جا کے اپنے کسٹمر کو ایک پرٹیکولر پروڈکٹ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ پہنچانا ہو. وی ناؤ ٹاک اباؤٹ دا فلوز ان اے سپلائی چین وچ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ ایز ماڈیول 2. ہم نے کہا کہ ماڈیول 2 میں ہم فلوز آف دا سپلائی چین کی بات کریں گے. جب کبھی آپ فلو کی بات کرتے ہیں تو سپلائی چین میں جو ایک تصور ہمارے ذہن میں فوراً ابھرتا ہے وہ ہے کہ ایک چین ہے یا ایک زنجیر ہے جس کے ذریعے ہم اپنے سپلائر سے کچھ چیز حاصل کر رہے ہیں، اس کو مختلف طریقے سے ہم ٹرانسفارم کر کے فنش گڈ میں یا فنش پروڈکٹ میں کنورٹ کر کے اپنے کسٹمرز تک ڈسٹریبیوشن یا ریٹیلرز کے ذریعے روانہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ادھوری تصویر ہے. دا کمپلیٹ پکچر وڈ ریکوائر دا فلو آف انفارمیشن ایز ویل. اگر آپ کی انفارمیشن فلو نہیں ہو رہی تو آپ کی سپلائی چین کسی بھی طور پر اپنا بنیادی مقصد پورا نہیں کر سکتی. شاید آپ نے پچھلے ڈسکشنز میں یہ رول بھی اسٹیبلش کیا تھا اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ری آئیٹریٹ دیٹ رول دیٹ وین ایور یو آر ہیونگ اے کمپیریزن، گون آر دا ڈیز جس میں آپ اسٹیٹک کمپیریزن کرتے تھے اپنی انٹرپرائز کا کمپیٹیٹرز کی انٹرپرائز کے ساتھ. کوشش کیجئے آپ جب کبھی کمپیریزن کیجئے تو آپ اپنی انٹرپرائز کی سپلائی چین کی کمپیریزن اپنے کمپیٹیٹرز کی سپلائی چین کے ساتھ کیجئے. بیکاز دیٹ وڈ انشور دیٹ آل دوز اسٹیٹک اور اسٹیگنیشن یا اسٹیگننٹ پرسپیکٹوز جس کی وجہ سے ہم غلط ڈیسیجنس کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو ہم اوائڈ کر سکیں. بیکاز somehow the other, the uncertainty part has been removed from the stagnant or static comparison. ہم اس میں ڈائنامک ایسپیکٹ کو بھول جاتے ہیں. So whenever you are dealing with the supply chain اور آپ فلوز کی بات کریں
So you should be in a position to identify that product flow is fine, information flow is even more important, اور سب سے زیادہ جو ہمارے پاس فیڈ بیک کا جو میکانزم ہے اس کو نظر انداز نہ کیجیے. اگر فیڈ بیک میکانزم کو آپ اوائڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کی انفارمیشن انکمپلیٹ ہوگی. اینڈ ایون مور امپورٹنٹ از دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود اے ریورس سپلائی چین, آپ جو سپلائی چین کے ذریعے اپنے سپلائرس تک واپس جا رہے ہیں, یا فار انسٹنس اگر آپ نے کہا کہ میں نے پروڈکٹس ٹرکس کے ذریعے اپنے کسٹمر تک پہنچائے, تو وہ جو ٹرکس خالی ہو کے آپ کے پاس واپس آئیں گے ان کو بھی آپ نے اپنی سپلائی چین کی فلو میں ایک پرٹیکل پوزیشن اسائن کرنی ہوگی. دا ریزن از ویری سمپل. دا ریزن از دیٹ آپ نے سپلائی چین کے اندر جب کراس ڈاکنگ کا کانسیپٹ پڑھا تھا انیشلی, تو آپ نے یہی رول اسٹیبلش کیا تھا دیٹ یور سپلائر وڈ پرووائڈ یو را مٹیریل اور سیمی فنش گڈ اور سب اسمبلی, اور جہاں پہ وہ چیز آپ ریسیو کر رہے ہوں گے وہیں سے آپ کراس ڈاک کر کے مختلف اپنی فیسلٹیز میں, مینوفیکچرنگ فیسلٹیز میں وہ کمپوننٹس روانہ کر دیں گے. تو ریورس فلو جو آپ کا کانسیپٹ ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. پھر آپ کو یہ بھی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود فلوز ان سپلائی چین, آپ کو تمام کی تمام اینٹیز, چاہے وہ مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہو, چاہے وہ سپلائرس کی فیسلٹی ہو, چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ٹرکرز ڈین ہو یا ٹرکرز فیسلٹی ہو, یا ویئر ہاؤسز ہوں, یا ریٹیلرز ہوں, یا آپ کے ریٹیل آؤٹلیٹس ہوں, یا کسٹمرز جہاں سے جا کر اپنی سروسز کو حاصل کر سکتے ہیں, یا کسٹمرز اپنی پروڈکٹ کو ریپلیس کر سکتے ہیں, وہاں پر آپ کو اگر فلوز کو آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں یا اسٹریٹجیکلی یا ٹیکٹیکلی یا آپریشنلی کوئی پرابلم آ رہی ہے, دین دیر از اے بگ کوشچن مارک آن دا پرفارمنس آف یور سپلائی چین. اور دیکھا بھی یہی گیا کہ ہر انٹرپرائز میں یہ پرابلم ہوتی ہے جس کو یا تو ٹیکٹفلی ہینڈل کر لیا جاتا ہے, یا پھر اگر کوئی اچھا مینیجر میسر نہیں ہے اس انٹرپرائز کو, تو واٹ ول ہیپن, the enterprise would end up making series of non-viable decisions, جس سے آپ کی پرائمری سیٹ آف ایکٹیویٹیز ایز ویل ایز سیکنڈری سیٹ آف ایکٹیویٹیز متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور کسٹمرز ایونچولی آپ کی انٹرپرائز کے بجائے آپ کی کمپیٹیٹرز کی انٹرپرائز کو پریفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو وین ایور دیر از اے سچویشن لائک دس, یو شوڈ ری فوکس, یو شوڈ ریوائٹلائز یور سپلائی چین. کس طرح سے؟ آپ کہیں گے جی کسٹمر از دا انٹیگرل پارٹ آف آر سپلائی چین, اینڈ واٹ ایور ہز ریکوائرمنٹ از وی شوڈ ری ماڈیفائی اور ری ویمپ آر سپلائی چین اکارڈنگلی. اس میں ہو سکتا ہے آپ کی ڈسٹریبیوشن سینٹرز کو ریٹیل آؤٹ لیٹس یا ریٹیل اسٹورس کے لیے زیادہ کمفرٹ لیول ڈیولپ کرنا پڑے, کیونکہ بار بار یہی بات کہی جاتی ہے دیٹ دا سپلائی چین is probably having some limitations. It is the relationship, the soft infrastructure that you can either improve to gain advantage, or agar unfortunately it is not the way کہ آپ بجائے ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے ڈس ایڈوانٹیج حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یو وڈ اینڈ اپ پیئنگ اے ہیوی پرائس. سو جب آپ فلوز کی بات کریں تو وہ سپلائر سے آپ کی انٹرپرائز تک, انٹرپرائز میں جو بھی آپ کی انٹرنلی مختلف ٹرانسفارمیشنس کے بعد جب وہ آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کے ذریعے کسٹمرز یا کسٹمر سے پہلے ڈسٹریبیوشن سینٹرز یا ریٹیلرز کے پاس پہنچتی ہے, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی سپلائی چینس. اینڈ مائنڈ یو, اگر آپ غور سے دیکھیں تو ضروری نہیں کہ آپ کی جو سپلائی چین کے سپلائرز ہیں وہ آپ ہی کو صرف را مٹیریل یا سب اسمبلیز پرووائڈ کر رہے ہوں. دیر از اے پاسبلٹی دیٹ دے وڈ بی سپلائنگ ٹو سم ادر enterprises as well. Similarly, your enterprise is not going to supply to a single retailer or a single wholesaler or a single distribution center. ہو سکتا ہے آپ مختلف distribution centers کو دے رہے ہوں یا مختلف ریٹیل آؤٹلیٹس کو دے رہے ہوں. تو یہ جو لفظ سپلائی چین ہے اس کو آج کی جو
مروجہ زبان ہے اس میں ضرور پسند کیا جاتا ہے، لیکن جو ٹیکنیکلی اگر آپ اس کی کریکٹنس دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس کی جگہ لفظ سپلائی نیٹورک یا سپلائی ویب بہت زیادہ کامنلی اویلیبل ہوگا ریسرچ لٹریچر میں. تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سپلائی چین از آفن ریفر ٹو ایز سپلائی نیٹورک اور سپلائی ویب. یہ بات کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کر لیجیے. تو اب آپ چاہے سپلائی چین کو سپلائی ویب کہیے، سپلائی نیٹورک کہیے، ایک جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ تو یہی ہے دیٹ دی کسٹمر وڈ بی انجوائنگ ون آف دا موسٹ انٹیگرل پارٹس آف دا سپلائی چین. باقی جو آپ کے سپلائرز ہیں وہ بھی لازمی ہونے چاہیے. اگر سپلائرز اس طرح سے آپ کا بزنس ماڈل ڈیولپ ہو چکا ہے دیٹ انسٹیڈ آف میکنگ اے پروڈکٹ یو آر بائنگ دیٹ پروڈکٹ، تو شاید آپ کی کچھ چینل کے جو پلیئرس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ یا لمٹ ہو جائیں گی یا ریموو ہو جائیں گی. بٹ یو شوڈ ناٹ forget the idea that even in the businesses of today, which are heavily dependent upon online sales, what happens? The customer would still be there, اور customer ہو سکتا ہے شاید آپ سے فزیکل کوئی انٹرفیس نہ رکھتا ہو، ایک ورچوئل انٹرفیس یا آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے ان دا فارم آف اے پروڈکٹ اور سروس حاصل کر سکے. اس میں عام طور پہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ ماڈل کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، اور ہم کیوں نہ کریں، کیونکہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ ماڈل جو ہے اس نے ہمارے لیے جو فزیکل بیریئرز تھے ان کو اوور کم کرنے کے لیے بہت اچھی ایک اسٹریٹجی بھی دی، اور ساتھ میں ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیں جو شاید ہم اپنے اور بزنسز میں ایز ویل ایز ایٹ ادر پلیسز وی کین یوز دیٹ. لیکن جو انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو اس میں آتا ہے وہ یہ ہے دیٹ ڈیل آفٹر آپریٹنگ اٹ ویری سکسیسفلی فار 14 years decided to have another additional strategy. اور جب ہم پش اور پل اسٹریٹجی کا ذکر کر رہے ہوں گے یا پش اور پل پروسیسز کا ذکر کر رہے ہوں گے تو آئی وڈ میک اٹ اے پوائنٹ کہ آپ کو ریمائنڈ کراؤں اسی پوائنٹ کو. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود فلوز ان اے سپلائی چین یو شوڈ بی ایبل ٹو فوکس آن دا آئیڈیا کہ پرائمری آبجیکٹو تو کسٹمر سیٹسفیکشن ہے، اور اس دوران ہم اپنے سپلائی چین کو پروفیٹیبل یا سپلائی چین کو سرپلس والی رینج میں رکھیں گے سو دیٹ آر ایکٹیویٹیز ٹرانسلیٹ انٹو پروفٹ. اگر وہ لانگ ٹرم پروفٹ ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، سو دیٹ وی کین شیئر دیٹ پروفٹ ود آر ڈسٹریبیوٹرز، آر ریٹیلرز اور آر سپلائرز. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ماڈیول میں اس کا بریک اپ بھی دیکھا تھا. سو whenever you are dealing with supply chain, whenever you are dealing with supply chain flows, اس میں پروڈکٹ فلوز بھی آ رہے ہیں، انفارمیشن فلوز بھی آ رہے ہیں، ریورس سپلائی چین فلوز بھی آ رہے ہیں. یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے یونی ڈائریکشنل فلو، رادر یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹو ڈائریکشنل. اگر یہ بائی ڈائریکشنل فلو کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے ارد گرد جتنے بھی پروڈکٹس یا سروسز آپ حاصل کرتے ہیں وہاں پہ یہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سو یہ نہ اب آپ سمجھیے گا دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دا سپلائی چین یو آر ایکچولی ڈیلنگ ود ون پلیئر ایٹ ایچ اسٹیج. آپ نے کہا کہ سپلائر اور ریٹیلر چاہے انٹرپرائز سے اپ اسٹریم پہ انٹریکٹ کرے یا ڈاؤن اسٹریم پہ انٹریکٹ کرے، ان کی جو کولیبوریشن ہے، جو ان کی جو انٹریکشن ہے وہ صرف اور صرف ایک پلیئر کی دوسرے پلیئر کے ساتھ ہے. ایسا ممکن کچھ جگہ پہ تو ہو سکتا ہے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. دا سیم انٹرپرائز وڈ بی ڈیلنگ ود ڈفرنٹ سپلائرز اور دا سیم سپلائر وڈ بی ڈیلنگ ود ڈفرنٹ انٹرپرائزز. ون ٹو مینی والی جو ریلیشن شپ آپ نے شاید اپنی نیومیریکل انالیسز یا ڈیٹا بیس کی کلاس میں دیکھا ہوگا. دا سیم کانسیپٹ از بینگ یوزڈ اوور ہیئر. سو موسٹ آف دا سپلائی چینز آر ایکچولی نیٹورکس. آپ نے سپلائی ویب اور سپلائی نیٹورک کا جو نام دیا تھا وہ اتنا غلط نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے لیے کوئی یا اپنی انٹرپرائز کے لیے کوئی نیا سپلائی چین ڈیولپ کرنے کو یا سپلائی چین نیٹورک ڈیولپ کرنے کو کہا جائے تو میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی فلو. آپ وہ فلو پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کیجیے. اگر وہ فلو پیٹرن آپ کرس کراس مینر میں یا آپ کہیں کہ along and across the supply chain آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آپ کی جو سپلائی چین کی افیکٹونیس ہے
آپ کے جو کاسٹ اسٹرکچر ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے ہو سکتے ہیں, کیونکہ دیر از اے ویری کلوز کنیکشن بٹوین دا ڈیزائن اینڈ آپریشنس. اور اگر آپ ڈیزائن اور آپریشن آف دا سپلائی چین کو پراپر طریقے سے مینج کر لیں گے تو یہی آپ کی سپلائی چین کی سکسیس اسٹوری ہے. اور اس میں آپ کے پاس کئی ایگزامپلس موجود ہیں. دا سیم انڈسٹری ہیونگ ٹو ڈفرنٹ پلیئرس بٹ ود ٹو ڈفرنٹ آؤٹ کمس. آپ کے ذہن میں اگر ڈیل ڈائریکٹ مارکیٹنگ ماڈل کا بھی ذکر آیا تو وہ کیس بہت زیادہ آپ نے شاید مارکیٹنگ کلاس میں دیکھا ہوگا. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اس کی اسٹریٹجیز کو بھی ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اسی ٹائم فریم میں there was another player by the name of Gateway. Gateway نے انیشلی 1990s میں جب یہ کمپنی اسٹارٹ ہوئی تو اپنے پروڈکٹ کی سپیریئر کوالٹی کے اوپر کچھ اپنے لیے نام کمایا. ٹورڈز دا mid 1990s, around 1996, they started talking about a very different approach. ہم نے شاید ڈیل ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا جو ماڈل غور سے دیکھا تھا تو ہم نے شاید ذکر کیا تھا کہ ڈیل ڈائریکٹ میں ہم نے کسی حد تک اپنے جو پروڈکٹ کی سملر کمپوننٹس تھیں یا سیم کمپوننٹس تھی ان کو ہم نے ڈیلیڈ ڈفرینسیشن کے ذریعے ایک کامن حد تک ریٹین کیا, اور آخری جو اسٹیپس ہوتے تھے اس پہ جا کے ہم ڈیلیڈ ڈفرینسیشن کے ذریعے کسٹمائزیشن کے ذریعے جو پرٹیکولر آرڈر ہوتا تھا کسٹمر کا وہ کمپلیٹ کر دیتے تھے. اسی کانسیپٹ کو کسی حد تک گیٹ وے نے بھی ہینڈل کیا, بٹ دے ڈیسائیڈیڈ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیو پراپر ریٹیل آؤٹ لیٹس. اور وہاں ریٹیل آؤٹ لیٹس کے اوپر ان لوگوں نے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ان دا فارم آف سروسز پرووائڈ کی ٹو دی potential customer that you come to our retail outlets, will help you decide about the final configuration of your PC or laptop. Initially تو یہ چیز بہت زیادہ پسند کی گئی, but with the passage of time the customers started talking about that there is a very long waiting time associated with it. In other words, the response time of the supply chain came into play. یہ شاید جب آپ ڈسکشن آگے اپنے کسی لیکچر میں کر رہے ہوں گے تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسپانس ٹائم اور جو کسٹمر نیڈ ہے اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے بیلنس نہیں کر رہے, یور سپلائی چین وڈ ناٹ بی ٹرمڈ سکسیزفل, رادر اٹ وڈ بی کنسیڈرڈ دا فیلئر آف دا بزنس, کیونکہ اس کی انیبلٹی ہوگی کہ اس نے ڈیزائن ہی غلط کر لی. ان ادر ورڈس اگر آپ غور سے دیکھیں جب گیٹ وے نے اپنے ریٹیل آؤٹ لیٹس بنائے تھے تو بہتر ہوتا ان کے لیے کہ وہ وہی اسٹریٹجی فالو کر لیتے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس اپنے ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ کر رہے تھے. دیٹ ون پورشن آف دا ریٹیل شوڈ ہیو ہیڈ اے پراپر ٹریڈیشنل بزنس ماڈل. اسی فلاسفی کو شاید ایپل نے بہت بہتر طریقے سے فالو کیا, اور اس فلاسفی کو فلفل کرتے ہوئے ایپل نے بہت زیادہ پروفٹس اٹین بھی کیے اور اچیو بھی کیے. This brings us to our module number 3, which is the objective of a supply chain. اگر آپ غور سے دیکھیے تو آبجیکٹو جو ہے سپلائی چین کا وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے, میکسیمائزیشن آف پروفٹ یا منیمائزیشن آف کاسٹ, ایگریڈ. لیکن ایکچولی ہو کیا رہا ہوتا ہے, اٹ از دی میکسیمائزیشن آف اوور آل ویلیو کریشن. اگر آپ ویلیو کریشن کی بات کریں تو سپلائی چین سرپلس would always equal the difference between customer value and the supply chain cost. کسٹمر نے کہا کہ میں ایک سیل فون خریدنا چاہتا ہوں. He or she went to a place جہاں پہ یہ سیل فونز اویلیبل ہوتے ہیں, وہاں پر اس نے 5,000 روپے میں یہ سیل فون خریدا, اور اس سیل فون کے اوپر جو بھی اس سپلائی چین کی کاسٹ ہوگی اس کاسٹ کے اوپر تمام کے تمام انٹرفیسز وہاں پر جو کاسٹ جنریٹ کر رہے تھے, چاہے وہ ڈائریکٹ کاسٹ ہوں یا انڈائریکٹ کاسٹ ہوں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان تمام اینٹیٹیز کو, ان تمام پلیئرس کو پیڈ آف کرنے کے بعد جو نیٹ ویلیو آئے گی اس کو ہم سپلائی چین کا آبجیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں, یا سپلائی چین کا سرپلس بھی کہہ سکتے ہیں, اور یا اسے سپلائی چین کا پروفٹ بھی کہہ سکتے ہیں. سو whenever you are dealing with the objective of the supply chain, you should be clear about it. It is about profitability, and hopefully for a long term,
اگر یہ شارٹ ٹرم پہ اوپر پروفٹس کی بات کر رہے ہوں گے آپ، تو آپ کو شاید 2 یا 3 ٹائم پیریڈس کے بعد یا 2-3 مہینے کے بعد ہی یہ پرابلم شروع ہو جائے گی. دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے نیو ڈیزائن اور اے نیو نیٹورک ڈیزائن ان پلیس وچ از اگین ناٹ پاسبل. وائی؟ ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے میں اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ کی بات کر رہا تھا. اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ وڈ آلویز ٹیک انٹو اکاؤنٹ واٹ؟ لانگ ٹرم ڈیسیجنس، کیپٹل بجٹنگ، جہاں پر آپ ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو انالیسس کے ذریعے فیوچر میں جو آپ کو ریٹرنز آ رہے ہوتے ہیں ان کو آج کے ٹائم پیریڈ میں ڈسکاؤنٹ کر کے ایک ویلیو حاصل کرتے ہیں. دین یو کمپیئر بٹوین دا پریزنٹ ویلیو آف بینیفٹس اینڈ کاسٹ. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دس از آئدر وائبل فار اس اور نان وائبل. تو اگر آپ کے سپلائی چین میں کاسٹ آ رہے ہیں انفارمیشن کے، اسٹوریج کے، ٹرانسپورٹیشن کے، کمپوننٹس کے، انوینٹری کے، اسمبلی کے یا انسپیکشن کے، تو یہ سارے کاسٹ کے جو اوور ہیڈز یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کاسٹ کے، وہ آپ کے سپلائی چین کو یا اس کے پروفٹس کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. If you are dealing with a situation جہاں پہ آپ کی سپلائی چین یا سپلائی ویب ایکسٹینڈ کرتی ہے beyond the physical boundaries of a country or a region, then your uncertain environmental factors play a very critical role. اب اس میں اگر آپ نے ریجڈ سپلائی چین ڈیزائن کی ہوگی تو آپ کی جو آبجیکٹو ہے وہ اور زیادہ جلدی ریپڈلی کمپرومائز ہوگی. اگر اس کے برعکس آپ نے اپنی فلیکسیبل سپلائی چین ڈیزائن کی ہوگی، فلیکسیبلٹی کا کانسیپٹ آگے چل کے بھی آئے گا، سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. جیسے آپ نے کہا کہ میں نے ایک ویئر ہاؤس فیسلٹی جو ہے اس میں پورشن کو ریٹیل آؤٹ لیٹ کے طور پہ بھی استعمال کرنا ہے، یا ڈیول آپ نے رول آئیڈینٹیفائی کر دیا فیسلٹی کا، تو یو آر بینگ فلیکسیبل. سو سپلائی چین پروفیٹیبلٹی از دا ٹوٹل پروفٹ دیٹ از ٹو بی شیئرڈ ایٹ آل دا اسٹیجز آف دا سپلائی چین. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ سپلائی چین کی جو اسپرٹ ہے اسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. بیکاز وی established a rule in our earlier modules of learning that it is the collaborative relationship. اس collaborative relationship کے بغیر آپ کسی بھی طور پہ اپنی سپلائی چین کی آبجیکٹیوٹی کو حاصل نہیں کر سکتے. سو پہلے تو یہ آپ نے کہا کہ آبجیکٹیوٹی ہے پروفٹ، پھر آپ نے کہا کہ جی کسٹمر نیڈس کو فلفل ہونا چاہیے، اور کسٹمر نیڈس کو فلفل کرتے ہوئے جو بھی ہمارے پاس سپلائی چین سرپلس ریسیو ہوا اس کو ہم نے تمام کے تمام پلیئرز میں ایک پرائرلی ایگریڈ فارمولا کے تحت ڈسٹریبیوٹ کر دی. اور پھر آپ نے کہا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کسٹمر از دا اونلی سورس آف ریونیو. اگر آپ نے کسٹمر کو ہی ناخوش کر دیا یا کسٹمر کی نیڈس کو وائلیٹ کر دیا، واٹ ول ہیپن؟ یور سورسز آف کاسٹ وڈ اسٹے. جو آپ کے انفارمیشن کاسٹ ہیں، اسٹوریج کاسٹ ہیں، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہیں، وہ تو وہاں پہ رہیں گے، انوینٹری کاسٹ ہیں، وہ سب وہاں پہ رہیں گے. بٹ آپ کے پاس جو فنڈ آ رہا تھا ان دا فارم آف ریونیو وہ موجود نہیں ہوگا. سو اگر آپ آگے چل کے جب فائنینشیل پرفارمنس آف اے سپلائی چین کو پراپر طریقے سے اپنے کسی بھی ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے تو کیش ٹو کیش سائیکل کا بھی ذکر آتا ہے، اس کو بھی ڈسکس کرنے کے لیے جو بیسک آئیڈیا ہے وہ یہیں پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود سپلائی چین you should be able to identify that if the management of flow of information or management of flow of cash or for that matter the sales or revenue is not there, what will happen? Your supply chain surplus would either dilute or would go away. یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے، اس کے بغیر ہم سپلائی چین کی جو ڈسکشن ہے اسے زیادہ بہتر طریقے سے آپ تک پریزنٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ سپلائی چین کو صرف اس پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اوکے دس از گوئنگ ٹو بی ون ٹائم پرابلم اور بعد میں ہم اس پرابلم کو بہت بہتر طریقے سے ریکٹیفائی کر لیں گے، تو اٹ وڈ پرابلی ریکوائر اے لاٹ مور ایفرٹ اینڈ دیٹ ایفرٹ وڈ ایکچولی بی دی invoking of more funding. In other words, آپ کا جو کاسٹ اسٹرکچر ہے، اگر آپ پہلے کہتے تھے کہ یہ موبائل فون میں نے 10,000 روپے یا 5,000 روپے کے لیے
میری جو کاسٹ ہے وہ 5,000 ہے اور میں بیچ اسے 6,000 روپے کے رہوں, تو دیٹ از این امپورٹنٹ کانسیپٹ کہ میں نے 1,000 روپے کیا پروفیٹیبلٹی حاصل کر لی. بٹ دیٹ مے ناٹ بی دا کیس. اگر آپ کا کاسٹ اسٹرکچر اوپر جا رہا ہے اور آپ کی جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل نہیں ہو رہی, واٹ ول ہیپن؟ You would lose out to your competitors, and that is what has been experienced in the supply chain of mobile phone manufacturers. آپ غور سے دیکھیے, آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے اور آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کے سیل فون کے جو مینوفیکچررز ہیں وہ پچھلے 5 سال میں کہاں سے کہاں پہ پہنچے. سو آج آپ نے 3 ماڈیولز کور کیے. آپ نے تینوں ماڈیولز میں کچھ امپورٹنٹ باتیں دیکھیں. آل دیز important points of discussion would be cross-referred to in your later parts of discussion. جب آپ مختلف modules کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ جو آج آپ نے کچھ important concepts سپلائی چین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ڈسکس کیے ان کو دیکھ لیجیے گا, کیونکہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو آپ اگر آج نظر انداز کرتے ہیں تو آگے چل کے جب ہم ان پوائنٹس کو انڈائریکٹلی ریفر کر رہے ہوں گے تو آپ کے لیے کچھ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. اور سپلائی چین ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے. آپ کے سامنے دیر آر مینی ایگزامپلس فرام پاکستان, دیر آر مینی ایگزامپلس فرام آؤٹ سائڈ پاکستان, اور اس میں جو ورلڈ یا گلوبلی ریکگنائزڈ انٹرپرائزز ہیں انہوں نے یا تو اپنے آپ کو بہت آگے لے جا کر ایک پازیٹیو رول ماڈل کے طور پہ باقی انٹرپرائزز کو پریزنٹ کیا, یا پھر انہوں نے اپنے فیلئرز کو اس طرح سے پوری انڈسٹری کے لیے پریزنٹ کیا دیٹ دی میسج واز لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ جہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی وہ آپ نہ دہرائیے گا. چاہے اس میں ویب وین شامل ہو, چاہے اس میں بارڈرز جو کہ ایک کافی اسٹیبلشڈ انٹرپرائز تھی جو بک سیلز میں امریکہ میں اور دنیا میں ایک اسٹیٹس انجوائے کرتی تھی, بٹ دے پیڈ اے ویری ہیوی پرائز بائی پورلی ڈیزائننگ دی سپلائی چین. اور ایک دفعہ اگر آپ کی ڈیزائن یا اسٹریٹجک ٹائم فریم میں کوئی غلطی ہو جائے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیکٹیکل یا آپریشنل سائڈ کے اوپر آپ مزید کاسٹ اسٹرکچر کو انووک کرتے ہیں اور اس کاسٹ کی وجہ سے آپ کی جو پروفٹ یا جو سپلائی چین سرپلس ہے وہ ریڈیوس ہوتی چلی جاتی ہے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود سپلائی چین you should be able to pay respect to all those important concepts which we covered today. Thank you very much for your active and patient listening. Khuda Hafiz.